अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अगर तो आप लोगों को एपिसोड पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में अपनी खूबसूरत राय का इजहार करना ना भूलिएगा। दास्तान महरम असकरम ईशा वसीम, किस्त नंबर 32। सुबह के 9 बज रहे थे और वो इस वक्त अपने बिस्तर में कंफर्टर के अंदर सर से लेकर पैर तक अपने आप को छुपाए ख्वाबों खरगोश के मज़े ले रहा था जब उसके फ़ोन पर कॉल आई और उसकी नींद में खलल डाल गई। उसने अपने चेहरे से कंफर्टर हटाकर साइड टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया, मगर तब तक कॉल कट चुकी थी। उसने जैसे ही वक्त देखा तो झटके से उठ बैठा। उसने अपनी नींद से भरी नीली आंखों को अपनी फोन की स्क्रीन पर टिकाया। उसने व्हाट्सएप ओपन किया, शायद उस जालिम ने कोई रिप्लाई किया हो, मगर वहां उसी के किए गए लातादाद मैसेजेस थे जिन्हें वो स्क्रॉल करके रहा था। मगर जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी, उसका मैसेज देखकर भी जवाब ना देना था। उसका लास्ट सीन भी शो हो रहा था, यानी वो 15 मिनट पहले ऑनलाइन थी। उसने गहरी सांस फिजा की स्पुर्द की, फिर उसकी डीपी पर लगाई गई उसकी तस्वीर पर क्लिक किया। तस्वीर को जूम करके बड़े गौर से उसके चेहरे के नकूश देखने लगा। कभी मोहब्बत से देखता तो कभी शिकवे से। ये वो काम थे जो वो उसकी मौजूदगी में उसके साथ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो डरता था उसका उसे मोहब्बत से देखना उसे उससे उससे दूर ना कर दे। तड़पा रही हैं, तरसा रही हैं, छुप रही हैं और कुछ छुपा रही हैं, मगर शायद आप एक बात से अनजान हैं। महबूब हो और जालिम ना हो, और आपकी यही जालिम अदाएं किसी दिन कैसर मलिक को तबाह करने का सबब बनेंगी। उसने तस्वीर पर नजरें जमाए कहा। अभी वो तस्वीर पर नजरें मरकूज किए हुए था कि दोबारा उसके फोन पर कॉल आई, जो उसके मैनेजर की थी। उसने कॉल पिक की और कान से लगा कर बेड से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर के नज़ारे देखने लगा। बोलो सारिम, खैरियत? सर, आज आप नहीं आए थे ना, तो इसलिए कॉल की। उसके वजह बताने पर हमजा ने ठंडे अंदाज में कहा, ये बात मैं जानता हूँ, काम की बात करो। सर, आप छुट्टी नहीं करते ना, इसलिए परेशान हो गया था। तो इसका मतलब तुम मेरी बीवी बन जाओ? उसके जवाब पर सारिम शर्मिंदा हुआ। सर, वो फारूक साहब ने कॉल की थी कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। उसने झट से जवाब दिया। ये बात तुम मेरे कॉल उठाने पर भी बता सकते थे। खैर, तो मेरा नंबर दे देते। उसने सारिम की अकल पर अफसोस किया। दे दूं सर? फिर वो आपका सर खाएंगे। मेरा भी सुबह से खा रहे हैं। उसकी बात पर हमजा के संजीदा से चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। फिर ना देना। तुम ऐसा करो, मेरी कल की मीटिंग अरेंज कर दो, उसने पुरसोच अंदाज में कहा। चलें ठीक है, मैं उन्हें कह देता हूँ। सही, फिर बात होती है। दोनों ने अलविदाई कलमात अदा किए और कॉल काट दी। कॉल जैसे ही कट हुई, फरवा की तस्वीर उसके सामने वाजिया हुई। देख लें, काहिल भी बना रही हैं। आपकी मोहब्बत में आज का काम कल पर ना छोड़ने वाला इंसान, आप अब काम कल पर छोड़ने लगा हूँ। उसने फरवा से बातें करते ही अपने कदमों को हरकत दी। उसने मुस्कुराकर तस्वीर को देखा। अब चलें, तैयार होने दें मुझे, क्योंकि कैसर मलिक का दिल कैसर मलिक से कह रहा है, बहुत हो गई इन तस्वीरों से बात। अब दिल रूबरू मुलाकात चाहता है, बहुत जल्द चाहता है, आज ही चाहता है और बहुत तवील चाहता है। उसने अपने दिल के राज खोले जो बहुत ही खूबसूरत थे। तो क्यों ना कैसर मलिक अपने दिल की इन नेक ख्वाहिशात को पूरी करता। आइमा मेरी जान, नाश्ता तो सही से करो, जुनैरा शाह ने फिक्र से कहा। मम्मा, मैंने कर लिया है, रहने दें। फुप्पो, मैं उसके साथ ही हूँगी, अगर उसे भूख लगेगी तो कुछ खिला दूंगी। अनम ने ब्रेड पर जैम लगाते हुए कहा। उन्होंने अनम को देखा। ख्याल रखना इसका, उन्होंने आयमा को देखते हुए कहा।
جو زارا بیگم کے اصرار پر جوس کا گلاس لبوں سے لگا رہی تھی۔ کیا ہو گیا پھپھو؟ بڑی بہن ہوں اس کی، جس پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگیں۔ اس لیے تو بھیج رہی ہوں تمہارے ساتھ۔ انہوں نے اسے محبت سے دیکھا۔ انم مسکرا دی۔ چلیں انم آپی، آئمہ نے جوش سے کہا۔ ہاں بس چلتے ہیں۔ تم نے بال کیوں نہیں باندھے؟ زنیرہ بیگم غصے سے بولی۔ مما وہ رائمہ آپی اپنے میرے بال بناتی ہیں نا، تو وہ سو رہی ہیں۔ اس نے اپنی مما کو وجہ بتائی۔ نہیں باندھو بال ورنہ تمہیں نہیں جانے دوں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ مما آؤ میں بنا دوں، زارا بیگم نے چائے کا گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے کہا۔ نہیں آپ نہیں سمجھ رہی مامی جان، وہ ڈیزائن والی پونی ہوتی ہے، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر انہیں جواب دیا۔ او اچھا تم فرنچ ٹیل کی بات کر رہی ہو، انم نے اس کی بات کی توثیق کی۔ جی جی وہی، اس نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ اب یہ کیا بلا ہے؟ زارا بیگم نے عجیب سا منہ بنایا۔ یعنی آپ کو نہیں آتی؟ آئمہ نے بیچارہ سا منہ بنایا۔ فروا جو ناشتہ کر چکی تھی اور اپنے فون میں لگی ہوئی تھی، ان لوگوں کی باتوں پر ان سب کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے آئمہ کی طرف دیکھا جو اپنا نچلا ہونٹ لٹکا کر کھڑی تھی۔ اسے اس کیوٹ سی لڑکی پر پیار آیا۔ آؤ میں بنا دوں، فروا نے درمیانی آواز میں کہا۔ ان چاروں نے فروا کی طرف دیکھا۔ دیکھا تو ردا بیگم نے بھی تھا، جو ابھی ہی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھیں۔ سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے لب کشائی کی۔ کیا میں نہیں بنا سکتی؟ سچی آپ کو آتے ہیں؟ وہ بھاگ کر فروا کے نزدیک آئی۔ فروا نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور اس کے بال بنانے لگی۔ فروا بہت ہی نفاست سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے کر اس کی فرنچ ٹیل بنانے لگی۔ جاؤ دیکھو کیسی بنی ہے۔ فروا نے اس کے بال بنائے۔ بنانے کے بعد آئمہ سے کہا۔ آئمہ نے ڈائننگ ہال میں دیوار پر نصب شیشے میں اپنے بال دیکھے۔ واؤ فروا آپی، وہ کھلکھلا کر بولی، پھر بھاگ کر اس کے پاس آئی اور جھک کر اس کے گال پر کس کی۔ تھینک یو فروا آپی، آپ بہت اچھی ہو۔ فروا نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ وہ پہلی تھی جو فروا کو اتنے پیار سے بلا رہی تھی۔ وہ مسکرا دی اس کے پیار پر۔ ابھی آئمہ کچھ کہتی کہ رائمہ وہاں پہنچی۔ آئمہ یہ میرا حق تھا، اس نے منہ پھلا کر کہا۔ آئمہ نے گردن موڑ کر دیکھا، رائمہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آئمہ کی ہنسی نکلی۔ رائمہ آپی آپ تو سب سے الگ ہو، مگر میری اب اور بھی بہت سی آپیاں بن گئی ہیں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اس نے محبت سے کہا۔ فروا اور انم اس کی بات پر مسکرا دیں۔ اور ویسے بھی اب آپ کو شایان بھائی پیار کرتے ہیں، میری کیا ضرورت، اس نے معصومیت سے کہہ کر اپنا بیگ اٹھایا۔ رائمہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ حال میں سب کی ہنسی گونجی۔ فروا نے اپنی نظریں رائمہ کی سمت اٹھائیں۔ شایان کے نام کی چمک اور محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ اچھا تو تمہاری بھی جب آریان بھائی سے شادی ہو جائے گی تو میں بھی تم سے پیار کرنا چھوڑ دوں گی۔ نہیں آپ کرنا مجھ سے پیار، وہ کہہ رہے تھے وہ مجھ سے آپ جیسا پیار نہیں کریں گے، وہ تو مجھے ہارون ماموں اور ہارون ماموں زارا مامی کو جیسا پیار کرتے ہیں نا ویسا کریں گے، اس نے اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ لہجے میں معصومیت تھی۔ رائمہ اور زنیرہ بیگم کا حیرانی سے منہ کھلا۔ فروا نے ہنسی دانتوں تلے دبائی اور انم تو بے باکی سے ہنسی تھی اپنے بڈی کے منصوبوں پر۔ یہ تم سے آریان نے کہا ہے؟ انم نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی یان نے کہا ہے، اس نے انم کی بات کا جواب دیا۔ زارا بیگم اپنے بیٹے کی باتوں پر شرمندہ ہوئی۔ ردا بیگم بھی مسکرا رہی تھیں آریان کی حرکتوں پر۔ آریان کو تو وہ بھی پسند کرتی تھیں۔ زنیرہ بیگم نے زارا بیگم کو دیکھا۔ زونی میں اسے سمجھاؤں کہ وہ آئندہ نہیں کرے گا ایسی کوئی بھی بات آئمہ سے، ویسے وہ ایسا ہی ہے سب کے ساتھ، تم برا نہ منانا۔ زارا بیگم نے شرمندہ سے لہجے میں زنیرہ کو صفائی دی۔ ویسے حد ہوتی ہے زارا، آریان نے مجھے بہت حیران کیا ہے، انہوں نے افسوس سے کہا۔ سوری زونی، وہ آئندہ۔ زارا بیگم تو رونے والی ہو گئی تھیں کہ زنیرہ بیگم نے ان کی بات کاٹی۔ مجھے لگتا تھا صرف میری رائمہ کا نصیب خوبصورت ہے، مگر میری آئمہ کا نصیب بھی لاجواب ہے، انہوں نے محبت سے کہہ کر کہکا لگایا تھا جس میں شایان اور آریان کے لیے محبت واضح تھی۔ زارا بیگم نے بے یقینی سے
زنیرہ بیگم کو دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ اب وہ آئمہ سے یہ باتیں نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ زنیرہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور کیا کہا ہے تم سے آریان بھائی نے؟ رائمہ نے اپنی بہن کو دیکھ کر کہا۔ میں نہیں بتا رہی، آپ سب ان کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اس نے ناک منہ چڑھا کر کہا۔ رائمہ کم تو یہ بھی نہیں، کیسے بے شرمی سے یان بول رہی ہے۔ انن نے ٹکڑا لگایا۔ تو کیوں نہ بولوں، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ سب نے آئمہ کو دیکھا، وہ خوش ہوتے ہیں میرے ایسے بلانے پر۔ ہاں تو کون کافر ہے جو تمہارے یوں بلانے پر روئے گا؟ پھر تو میرا دوست صحیح تمہارا مجنوں بنا گھوم رہا ہے، انم نے کہا تو آئمہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اللہ جی میری گڑیا ادھر آؤ۔ زارا بیگم نے محبت سے آئمہ کو بلایا، جو بھاگ کر ان کے نزدیک آئی اور ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اچھا لگتا ہے میرا بیٹا؟ زارا بیگم کے پوچھنے پر وہ ان کے سینے سے لگے ہی اپنا سر ہاں میں ہلا گئی۔ سب کے کہہ حال میں گونجے، زونی ہم دونوں کے بچے ہی سبحان اللہ ہیں۔ زارا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو آئمہ چلیں، آفس کھل گیا ہوگا، میں تمہارا ایڈمیشن کروا کر پھر تمہیں پورا کالج گھماؤں گی۔ انم نے اپنا فون اور پرس اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ زارا بیگم سے الگ ہوئی اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی سمت بھاگی۔ ماحول ایک بار پھر زعفران ہوا۔ انم بھی سب کو مل کر باہر کی طرف اپنے قدم بڑھا گئی۔ انم اور آئمہ کے نکلتے ہی رائمہ کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھی تاکہ ناشتہ کر سکے، اور ادھر فروا اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھی تھی۔ اسے ابھی کہیں باہر جانا تھا تاکہ تھوڑی بہت بہتر ہو سکے۔ اس نے بھی اپنے قدموں کو باہر کی سمت بڑھایا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میرا شہزادہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہی ہوں، یعنی ٹھیک نہیں ہوں، شایان نے جھٹ سے جواب دیا۔ شایان بھائی مجھے ملنا ہے فروا سے۔ اس نے گھما پھرا کر بات کرنے کے بجائے پتے کی بات بتائی۔ تو مل لو، شایان کے کہنے پر حمزہ نے منہ بنایا۔ وہ ملنا نہیں چاہتی تو کیا کروں؟ تو نہ ملو شایان بھائی۔ اچھا تو میرے شہزادے کو مجھ سے فیور چاہیے، اس لیے مجھے یاد کیا ہے، شایان نے مسکرا کر کہا۔ یاد تو آپ مجھے ہر وقت ہوتے ہیں، مگر اس وقت آپ کا اندازہ درست ہے، حمزہ نے اپنی بریڈ سہلاتے ہوئے کہا۔ تو سیدھا سیدھا بول، اپنے سورسز استعمال کروں؟ اس کے کہنے پر حمزہ نے مسکراہٹ دبائی۔ ماشاء اللہ، آپ کی ذہانت کو تو گڑیا کی صحبت نے چار چاند لگا دیے۔ تو پہلا ہے جو یہ بات کر رہا ہے، ورنہ یہ سب لڑکے تو مجھے کہہ رہے ہیں رائمہ کی صحبت مجھے آوارہ کر رہی ہے۔ شایان کی بات پر حمزہ کا کہکا نکلا۔ وہ اس وقت اپنی گاڑی میں بیٹھا فون پر شایان سے بات کر رہا تھا۔ شایان بھائی، محبت میں سب لڑکے سب سے پہلے آوارہ ہی ہوتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو بھی ہو گیا ہے؟ شایان کے پوچھنے پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ہاں ہو گیا ہوں، تھوڑا تھوڑا۔ تب ہی تو ایک ملاقات چاہتا ہوں، اس نے محبت سے کہا۔ چل ٹھیک ہے، میں پتہ کرتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، آپ بھی۔ شایان کے فون رکھنے پر وہ گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ اس نے گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اس کی نیلی آنکھیں فروا کے دیدار کو ترس رہی تھیں۔ ابھی وہ اسے ہی سوچ رہا تھا جب اسے شایان کا میسج موصول ہوا۔ وہ گھر پر نہیں ہے۔ تھینک یو شایان بھائی، ساتھ دل والا ایموجی بھی بھیجا۔ اس نے جلدی سے سارم کو کال ملائی، جو دوسری تیسری بیل پر اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سارم، میں تمہیں ایک نمبر بھیج رہا ہوں، جلدی سے اس کی لوکیشن ٹریس کر کے مجھے بتاؤ۔ اس نے بے صبری سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے سارم نے ایک لوکیشن سینڈ کی، جو ایک چھوٹے سے پارک کی تھی۔ لوکیشن کو دیکھ کر اس کے لب مسکرائے۔ فروا، آپ اور آپ کے شوق۔ اس نے اپنی گاڑی کو ریورس کیا۔ دل بے چین تھا اسے دیکھنے کے لیے، اسے سننے کے لیے۔ وہ گھنٹوں فروا کو سن سکتا تھا اور دیکھ سکتا تھا۔ اس نے پارک کے باہر گاڑی روکی۔ اس نے گاڑی کے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا، پھر گاڑی سے باہر نکلا اور اندر کی سمت قدم بڑھائے۔ ہر قدم پر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ پارک میں رش نہ ہونے کا برابر تھا۔ ہاں، جھولوں والی سائڈ پر بچوں کا رش تھا۔ اس نے اپنی نظروں کو چاروں سمت گھمایا۔ پارک میں بیٹھنے
کے لیے جو سیٹیں رکھی گئی تھیں ان پر چھتری نما طرز کی بنی چھتیں لگی ہوئی تھیں جو ایک ہٹ سے مشابہت دے رہی تھیں۔ حمزہ نے نظریں دائیں طرف گھمائیں اور اس کی نظروں کی تلاش ختم ہوئی۔ اس نے اپنے قدموں کو حرکت دی۔ ہٹ کے قریب پہنچ کر اس کے کانوں نے فروا کی کے گٹار کی دھن سنی۔ اس کے لب مسکرائے۔ اس کی اور فروا کی پہلی ملاقات بھی تو اسی دھن کی وجہ سے ہوئی تھی۔ فروا لندن میں اکثر اپنے اس فن کو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر دکھایا کرتی تھی۔ بہت سے لوگوں کو اس کے گٹار کی دھن میں ایک عجیب سا درد لگتا تھا، شاید جو درد جو غم اس کی زندگی میں تھا وہ جھلکتا تھا، اور اس کے اس فن کا حمزہ کیسا دیوانہ تھا۔ حمزہ ابھی اپنا ایک قدم اور اٹھاتا کہ اس کے کانوں نے فروا کی آواز سنی۔ یہ ممکن تو نہیں، جو دل نے چاہا تھا وہ مل جائے، کوئی امید ٹوٹے تو کیا کریں۔ اس کی آواز اور لہجے کا درد حمزہ کے قدموں کو زنجیر کر گیا۔ جو دیکھے تھے خواب آنکھوں نے، حقیقت وہ نہ بن پائے، جو قسمت ساتھ نہ دے تو کیا کریں۔ یہ دل جو رو رہا ہے تو کہیں سے صبر مل جائے، ہوئے جو بدگماں ہم تو کیا کریں۔ اس کی گٹار پر چلتی انگلیاں کانپی تھیں، آنکھیں برسی تھیں، دل کا درد اس کے چہرے پر واضح ہوا تھا۔ حمزہ کی سانسیں رکی تھیں اس کے رونے پر۔ اس نے فروا کی پشت کو کن نظروں سے دیکھا، جن میں اس کے لیے دکھ تھا، رحم تھا، ہر وہ احساسات تھے جو ہم اپنے من پسند شخص کو بکھرتے ہوئے دیکھیں تو محسوس کرتے ہیں۔ جو دل کے پاس رہتے ہیں وہ دل کیوں توڑ جاتے ہیں، وفا کے بدلے کیوں وہ بے وفائی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا جس میں شایان اور رائمہ کے ولیمے کی تصاویر تھیں۔ وہ تصویر ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ فروا کی آنکھوں میں مرچیں سی لگیں، کبھی جو ہم سفر تھے اب وہی انجان لگتے ہیں، محبتوں کے وہ رشتے بھی تو بے جان لگتے ہیں۔ اس کے ذہن میں شایان اور رائمہ کا ولیمے پر ایک دوسرے کے ساتھ حال میں داخل ہونا، شایان کی آنکھوں میں رائمہ کا اور رائمہ کی آنکھوں میں شایان کا عکس۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر دیکھا تھا، خوشی کے در پر دستک دے رہے ہیں غم مسلسل ہی، کہیں نہ چین پائے تو کیا کریں، کسی سے ہم نوائی کا صلہ ہم کو نہ مل پائے، ہوئے جو بدگماں ہم تو کیا کریں۔ اس نے فون اور گٹار سیٹ پر رکھے اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنی محبت کے دفن ہونے پر سوگ منانے لگی۔ حمزہ کی آنکھیں بھی اپنی محبت کو روتے دیکھ اشک بار تھیں۔ حمزہ نے اسے ہچکیوں سے روتے دیکھا تو گہری سانس لے کر اپنے چہرے پر ٹھہرے موتیوں کو بے دردی سے صاف کیا، پھر اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائے اپنے قدموں کو آگے کی سمت بڑھایا۔ جو سرشاری یہاں آتے وقت اس کے چال میں واضح تھی، اب وہ چال ایسے کھلاڑی کی معلوم ہو رہی تھی جو کھیل میں اپنا سب ہار گیا ہو۔ اس نے تھکے تھکے سے قدم اس کی طرف بڑھائے، پھر ایک دم رکا، شاید ہمت باندھ رہا ہو۔ پہلے وہ خود کو تو حوصلہ دے لیتا، پھر ہی تو اسے دلاسا دیتا۔ یا اللہ کرم کر، اس نے اللہ کا نام لے کر اس کی سمت قدم بڑھائے۔ کسی کا ساتھ پانا بھی کبھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ جو رونے میں مشغول تھی، حمزہ کی آواز پر جھٹکے سے اپنے ہاتھ ہٹائے چہرے سے ہٹا گئی، اپنی نم نظریں اس انسان پر ٹکائیں جو ہر دفعہ اسے سنبھالنے کے لیے آ جاتا تھا۔ اس کے آنسوں نے روانی پکڑی، کسی کے دور جانے سے یہ دل ویران نہیں ہوتا۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا، پھر اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے اور نفی میں سر ہلا کر پھر بولا، وجہ کچھ اور بھی مل جاتی ہے دنیا میں جینے کی، کسی کی آس پر جینا بھی تو آسان نہیں ہوتا، نصیبوں میں ہی نہ لکھا ہو تو وہ کیسے مل جائے، خدا بھی روٹھ جائے تو کیا کریں۔ وہ روتے ہوئے ہی حمزہ کے کندھے سے لگی تھی،
یہ ممکن تو نہیں جو دل نے چاہا تھا وہ مل جائے، کوئی امید ٹوٹے تو کیا کریں؟ بہت ضبط کے باوجود بھی ایک آنسو چھپکے سے اس کی نیلی آنکھوں کی باڑ توڑ کر نکلا اور اس کی بریڈ میں جذب ہوا۔